حبیب ہے اور میں سب کو الامین اکیڈمی کی طرف سے خوشامدید کہتی ہوں۔ آج کے ہمارے سیمینار کا موضوع ہے CSS اور PMS کی پریپریشن۔ یہاں ہمارے مختلف اسپیکر آپ کو گائیڈ کریں گے CSS کی پریپریشن کیسے سٹارٹ کریں اور کہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ الامین اکیڈمی آپ کو کیوں جوائن کرنی چاہیے۔ الامین اکیڈمی جیسے ہم لوگ جانتے ہیں اپنی طرز کا ایک منفرد اسکالرشپ بیسڈ پروگرام ہے جو کہ آپ کو CSS PMS اور دیگر کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کی آفر کرتا ہے۔ اور اب میں سب سے پہلے فارملی آغاز کرنے سے پہلے دعوت دوں گی نعمان نثار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اب نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اقرا لطیف۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی، پردیسیاں
क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो अभी भी किसी बात भी कर सकते हैं और सेमिनार के एंड पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगी सर इमरान तारिक साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल लाइंस में शोबा तारीख में मैं पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अल-अमीन एकेडमी में पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए इस सेमिनार में, आपने इस इवेंट को इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर किया तभी तो आप आए हैं। यकीनन ये आपके कैरियर के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ख़ुसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसा अल-अमीन एकेडमी के नाम पे एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में तो आपको दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ़ होंगे कि स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट CSS कंपटीशन एग्ज़ाम्स PMS के हों या CSS के हों, इस डोमेन के अंदर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट किसी ने भी लॉन्च नहीं किया। जितनी भी एकेडमीज़ हैं लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, यकीनन वो बड़ी अच्छी एकेडमीज़ हैं, मेरे दिल में बड़ी कदर है उनके लिए, बड़ा वो अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे कैपिटलिस्टिक पर्पस को सामने रखते हुए वो एकेडमीज़ रन हो रही हैं। ये एकेडमी, ये प्लेटफॉर्म इस हवाले से एक मुमताज़ हैसियत रखता है कि ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को जो CSS के या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के या एक अच्छा ऑफिसर बनने का एक नेचुरल क्राइटेरिया अपने मजाज के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर रखते हैं, मगर अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स या अप्रोप्रिएट फंड्स के ना होते हुए, ना होने के बायस उनके लिए किसी प्लेटफॉर्म से अपने उन एम्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को पॉलिश करना, उनको मटेरियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का ये वेंचर इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ी खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब मैं CSS के हवाले से या PMS के हवाले से, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के हवाले से 2-3 बातें आपके सामने करूँगा, प्रिसाइज टू दी पॉइंट। कोई इमोशनल नैरेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको CSS के एक्चुअल गोल से हटाकर किसी और ख्वाबो ख्याल की दुनिया में ले जाए। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जो है ये सिर्फ जहानत का खेल नहीं है, ये बुनियादी तौर पे हार्ड वर्क की गेम है। और हार्ड वर्क एक ऐसी हार्ड वर्क जो साइंटिफिक बुनियादों पर शेप की जाती है। साइंटिफिक बुनियादों का मतलब ये है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम्स के स्टूडेंट बनते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट्स चूज़ कैसे किए जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फैशन के अंदर होते हैं। फैशन का मतलब है पिछले 2-3 साल के अंदर जिनकी नंबर गेम कदरे बेहतर चल रही है। तो सब्जेक्ट्स आमतौर पे चाहे आपका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस का हो या प्योर साइंसेस का हो, आप मेडिकल के प्रोफेशन से हों, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से हों, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट मौजूद है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी तक मौजूद है कि जो लोग सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से उठकर आते हैं उनका CSS का, उनका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का कैंडिडेट बनने का टेम्परामेंट ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ना सिर्फ मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि अब ये पिछले 2-3 साल से मैंने देखा है, ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट ब्रेक हुआ है कि ये सोशल साइंसेस की गेम नहीं, आपको इसमें मेडिकल प्रोफेशन के, इंजीनियरिंग के, IT के, मीडिया इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स की ऐसी बड़ी रेशो नज़र आएगी, आपके लिए रेशो को जज करना मुश्किल हो जाएगा कि ये गेम जो है, इसकी सक्सेस स्टोरीज जो है वो किस डोमेन के अंदर ज़्यादा फॉल करती हैं। तो ये तो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट ये बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। तो लिहाजा आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप अपने बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। फॉर इंस्टेंस अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मास्टर्स किया है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस रखना जो है वो एक अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का ट्रेंड जो है, लेट्स अज्यूम कि उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, मेरा ख्याल है नंबर तो शायद कम नहीं आ रहे, लेकिन आप वहाँ पर आपको ये सोचने की, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट वो रखा जाए जिसमें पॉलिटिकल साइंस की निस्बत ज़्यादा नंबर आते हैं। नहीं,
اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے اٹ مین کہ آپ کو 200 نمبر کی پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ ہے اختیاری وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو سبجیکٹ کو چوز کرنے میں آپ کا جو فیلڈ ہے جس میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو نیچرل فیلڈ ہے, آپ کی طبیعت, آپ کا مزاج کیسا ہے, کن سبجیکٹس کو پڑھتے ہوئے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں, یا زیادہ اپروپریٹ ورڈ یہ کہ کن سبجیکٹس کو پڑھتے ہوئے ان کا جو میٹر ہے, ان کا جو کانٹینٹ میٹر ہے اس کو آپ زیادہ ریکگنائز کرتے ہیں ایزیلی. آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ ریپیٹیٹیو ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ٹلٹ جو ہے, رجحان جو ہے طبیعت کا, وہ ان مضامین کی جانب زیادہ ہے. وہ کون سے مضامین ہیں وہ آپ خود گیس کر سکتے ہیں. سی ایس ایس یا کمپٹیشن ایگزام کے اسٹوڈنٹ بننے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن یا پہلے 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں. 2 سے 2 مہینے کا جو اسپیس ٹائم ہے وہ کافی ہے, جس میں آپ کمپٹیشن ایگزامس کے بارے میں جو بکس اویلیبل ہیں, پاسٹ پیپرز اویلیبل ہیں, سلیبس اویلیبل ہے, اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکوینٹ کریں, اس کے ساتھ فیملیئرائز کریں ان اے ویری سائنٹیفک وے کہ سلیبس کی پوری آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سلیبس کی آؤٹ لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سی ایس ایس کے پاس کمپٹیشن ایگزامس کے پاس پیپرز ہیں وہ سی ایس ایس کی آؤٹ لائن کے عین مطابق نہیں آ رہی ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اس کے بارے میں اپنی تھرڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ پہ اسی پہ بات کروں گا کہ سلیبس تو سیم ہے, سلیبس چینج نہیں ہوا, ایگزام کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, کویسچن پیپرز کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. پہلے دوسرے پوائنٹ کو میں ایلیبوریٹ کر دوں کہ آپ نے سی ایس ایس کمپٹیشن ایگزامس کے سلیبس کی آؤٹ لائن سامنے رکھی اور پاس پیپرز کا پیٹرن کیا ہے, پیٹرن ویری کیسے کر رہا ہے, اس کو ٹیلی کرنا ہے سلیبس کے ساتھ. تو وہ آپ کا ایک کمپلیٹ مائنڈ سیٹ, ایک فریم آف یور مائنڈ یہ سیٹ کر دے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی سلیبس کے کون سے پورشنز امپورٹنٹ ہیں. ایگزامینیشن ہال کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں تو ان 3 گھنٹوں کے اندر آپ کی جو پرفارمنس ہوگی, جو کویسچن پیپر آپ کے سامنے آئے گا جس میں سوال ہوں گے 8 یا 7, اس میں سے آپ نے 3 یا 4 کرنے ہوں گے, 5 کرنے ہوں گے. اصل چیز تو وہ ہے نا, اس نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کتنے نمبر لے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے 1 سال پڑھائی کی ہے, 10 کتابیں پڑھی ہیں, 5 پڑھی ہیں, 2 اکیڈمیز پڑھی ہیں, بہت زیادہ ٹائم دیا ہے, بہت ایکسٹینسو اسٹڈی کی ہے, بڑی پیور ایکڈیمک بکس پڑھ لی ہیں جو آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن ایگزامینیشن ہال کے اندر 3 گھنٹے ڈٹرمن کریں گے, یہ طے کریں گے کہ آپ کو کتنے نمبر ملیں گے 100 میں سے, 40-45 یا 60-65. تو اس کا مطلب ہے ایگزامینیشن ہال کی سائنس اور ہے, سلیبس کی سائنس اور ہے. تو ایگزامینیشن ہال کی سائنس کو سمجھنے کے لیے پاسٹ پیپرز کو سلیبس سے ایک دفعہ اس کے اندر سے نکالا, اس کے بعد آ جائیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے اسی فیز کا, وہ ہے کہ آپ کتابیں کون سی چوز کرتے ہیں. سی ایس ایس کے اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اچھی کتابیں تعداد میں بھی اور کوالٹی میں بھی ہونی چاہیے. سی ایس ایس کا مطلب ہے آپ ایکسپرٹ اسٹڈی کریں. میں کمپٹیشن ایگزامس کے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف 1 کتاب پڑھی ہے اور وہ کتاب بھی کوئی بہت ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اردو بازار کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو اچھے کمپٹیشن ایگزامس کے جو ٹیوٹرز ہیں وہ ان کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے, لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا. کیوں پڑھا؟ اپنے آپ کو پریسائز کیا, ٹو دی پوائنٹ رکھا, زیادہ اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کیا. 3-4 کتابوں 5-6 کتابوں میں کوئی انٹیلیجنٹ سو کالڈ انٹیلیجنٹ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو یہاں پہ پوائنٹ جو میں نکال رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صرف اپنے آپ کو ایک کتاب تک فکس رکھیں, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ 2 کتابیں لے لیں, آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. اس بات کی الیبوریشن کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا پریسائز پڑھیں گے, جتنا ٹو دی پوائنٹ پڑھیں گے, آپ اتنا ہی زیادہ ایکسل کریں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو فنش کریں گے ایز اے پرسن جس نے اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے 3 گھنٹے کی پرفارمنس کے لیے. تو اس کا مطلب ہے اٹس اے لٹل بٹ سائنٹیفک, اٹس ناٹ, یہ آپ کی انٹیلیجنس سے زیادہ آپ کی کیلکولیٹڈ ہونے کو ڈیل کرتا ہے کمپٹیشن ایگزام. تو یہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. کمپٹیشن ایگزامس کے بارے میں ایک اور ٹریڈیشنل کنسیپٹ موجود ہے کہ آپ کو بہت زیادہ
पढ़ेंगे तो ही आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है, इस बात को मैं रिजेक्ट भी नहीं करता, आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, मेहनत का तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने का क्या मतलब है कि किसी भी बेरुखे अंदाज में पढ़ा जाए, कोई भी टॉपिक पकड़ा उसके बारे में 3-4 किताबें 6 किताबें ली और पढ़ना शुरू कर दिया जाए, नहीं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि थोड़ा प्रिसाइज पढ़ना है, इन अ साइंटिफिक वे पढ़ना है। जो पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 सालों में, जो उसमें वेरिएशन आ रही है, इन दो चीज़ों को सामने रखें। सिलेबस या टेक्सचुअल मटेरियल आपके पास थोड़ा कम भी हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, चंद एक, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी इन बातों से आपको कुछ फ़ायदा होता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर इमरान ज़हूर से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। Good evening to everyone. Imran Zahur here. Educational background, right now doing PhD in International Relations from University of the Punjab. Before that, completed my MPhil, the same discipline, the same department, the same university. उससे पहले 2 मास्टर्स किए, Diplomacy and Strategic Studies from University of the Punjab, and another master's that's Political Science. CSS पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 2017 से मैंने इस फील्ड के अंदर एंट्री दी, पढ़ाना शुरू किया और लाहौर के एक इंस्टीट्यूट से मैंने स्टार्ट किया और फिर थ्रू आउट द जर्नी जो है मैं अब तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड अमेरिकन हिस्ट्री। और माशाल्लाह से सर ज़िया का जो टीम है उससे मैंने वेरी फर्स्ट डे से ज्वाइन किया और आई एम लकी दैट कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। बिकॉज जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ाते हैं। मसलन एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव भी है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करते हुए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर द गुड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सा रॉ टैलेंट है और जो कि इस कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हम अपीयर होना चाहते हैं। इन दी मैनी टाइम्स के बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते और मार्केट में जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको पता है कि बहुत हाईली चार्ज करते हैं और दैट इज़ नॉट अनअफोर्डेबल फॉर देम। तो ये इदारा एक ऐसा इदारा है माशाल्लाह से कि जो वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और जो पढ़ना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स जब से स्टार्ट हुआ है काफ़ी बैचेस यहाँ पे पढ़ाए हैं। पॉलिटिकल साइंस के बैचेस हैं, इसी तरह US हिस्ट्री है, करंट अफेयर है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब भी आपने CSS की प्रिपरेशन के लिए जाना है तो आपके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। उसकी मैं आपको भी इसी पे मैं फोकस करूँगा कि इदारा जो होता है मुकाबले के इम्तिहान में और उससे रेलिवेंट जो भी स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो आपकी कामयाबी में कितने % किरदार अदा करते हैं। और अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो 2016 से कीप इन योर माइंड अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ग्रामर्स या स्पेसिफिक स्टडीज़ के साथ आप इस एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई इस माइंडसेट के साथ CSS में जाना चाह रहा है तो उसे अभी से क्विट कर देना चाहिए। और अब ये है कि जनाब इंस्टीट्यूट क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2016 से 10-12 साल पहले CSS के जो एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, अगर आप उनसे इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडीज़ पे कामयाब हुए हैं। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि आज के ट्रेंड के अंदर अगर आपको गाइडलाइन नहीं मिली और आपको नहीं मालूम कि करंट अफेयर के 6 सेक्शंस होते हैं जिसमें से आपका पेपर बनता है, राइट। और अगर पेपर में सवाल आया है द व्हाट प्राइस पाकिस्तान हैज़ पेड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वॉर ऑन टेरर, और आगे वो 3 कमांड्स वर्ड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देता है, आर्गू करें, क्रिटिकली वैल्यूएट करें, ट्रेस करें। अब
बच्चा जो होगा अगर तो वो सेल्फ स्टडी पे जाएगा तो वो मारा जाएगा। ट्रेस का मतलब है कि 20 साल जो वॉर ऑन टेरर में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने सारी हिस्ट्री बतानी है। अगर वो आर्मी की कमांड दे रहा है तो आपने एक स्टैंड लेना है कि आप पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर में जो पार्टिसिपेशन है उसके अगेंस्ट हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। अगर वो क्रिटिकल इवैल्यूएट के साथ पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उसके पार्टिसिपेशन के प्रॉस और कॉन्स बताने हैं और फाइनली ये बताना है कि किस में पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ द थिंग दैट कि जो इदारे और जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो आपको इस एंड से जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। और अब ये है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हाट इज़ योर ट्रैक, व्हाट इज़ योर डायरेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर आप कश्मीर पे टॉपिक प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट्स, तो क्या आप सारी बुक्स पढ़ेंगे? नो, आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बैरियर्स पूछ लेता है कि इसके सॉल्यूशंस में बैरियर्स क्या हैं। अच्छा, अगर ये मसला हल हो जाता है तो इसके साउथ एशिया पे इम्पैक्ट क्या होंगे। अच्छा, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब वो ये कभी आपसे नहीं पूछेगा कि कश्मीर के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या उसके इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं। तो अगर तो आप सारी चीज़ें कवर करते हैं इसका मतलब है आप डी ट्रैक हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इदारे का जो बुनियादी काम होता है वो एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना है। ये एग्ज़ाम 40% आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, 30% इंस्टीट्यूट का रोल होता है और 30% आपकी लक भी होती है। लक जो है मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। मसलन अभी रिसेंटली जो पेपर्स आए हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो उसने ओवरलैप किए हैं, लेकिन टीचर्स और इदारे आपको ये बता रहे होते हैं कि जनाब कि इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान, जैसे सवाल अभी मैंने बच्चों को एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से दिया तो करंट अफेयर में पहला ही सवाल जो ये था कि यूक्रेन वॉर जो है ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी कैसे हो सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होने चाहिए। अब अगर एक बच्चा यूक्रेन वॉर के ऊपर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो शायद वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकता कि उसको नहीं पता होगा और वो मल्टीपल डायमेंशन में अगर सवाल करता है इट मीन दैट कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जब आप इदारे में आएंगे तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपको एक स्मार्ट रोड मैप मिलेगा, यानी आपने किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और किन पे आपने ज़्यादा काम नहीं करना। ये इदारा मेरे ख्याल से मुझे जो तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ाने का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यही देखी है कि इदारे टीचर्स जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, वो मल्टीपल वे के अंदर पेपर्स को असेस कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ को असेस कर रहे होते हैं। वो आपको बताते हैं, वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वहाँ पे कॉलम्स किसके पढ़ने हैं, फॉरेन पॉलिसी पे कौन अच्छा लिखता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे किसका कंटेंट अच्छा है, अफ़गानिस्तान पे अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने किन थिंकर्स को पढ़ना है, अगर आप पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर या अगर आप हाइब्रिड वॉर के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाती हैं। और आसान होने का मतलब होता है कि आपका टाइम सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी फील्ड है कि जिसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से तैयारी करेंगे तो शायद फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप जिग जैग और डी ट्रैक पोजीशन में रहेंगे और आप थक जाएंगे। और फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी से गाइडलाइन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो सॉरी टू से उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो अपना टेम्परामेंट यूज़ कर देते हैं और वो स्किप कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जो मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर देखे, वो ऐसा मुझे नज़र आया कि बच्चे जब ये समझते हैं कि जी बस हमें सब कुछ आता है और हमने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना, तो उसमें फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मसलन हम आपको ये भी बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अखबार पढ़ना है तो आपने उसमें जो डेटा उसको बैकएंड के ऊपर कैसे आपने सिक्योर करना है, यानी आज का पढ़ा हुआ अगले 6-7 माह में आपको कैसे मालूम होगा कि आपने आज क्या पढ़ा था और वो आपको बाद में रिवीजन के अंदर कैसे हेल्प करेगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी इदारे के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सीखते हैं। तो
یہی سمپلی میں نے آپ کو بتانا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، لیکن میرا جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وداؤٹ گائیڈ لائن، وداؤٹ انسٹیٹیوشنس آپ کے لیے یہ ایگزام پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور آپ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے اور آپ تھک جائیں گے، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہاں پر آپ آئیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے اگلے سیشن سٹارٹ ہوں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ پروفیشنل فیکلٹی ہے، ڈائیورس ہے، یہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، رائٹ، اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ مختلف جو سول سروسز کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. تو ایک ڈائیورسٹی ہے جس میں آپ مختلف جب ملٹی ڈائیورسٹی کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور کلاس انوائرمنٹ کے اندر جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں، اس پہ جواب دیا جاتا ہے. مثلاً ابھی کچھ 2 دن پہلے اور اس سے پہلے ایگزام سے پہلے بچوں کو جب پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس بتائیں تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ فیکچوئل ٹون کیا ہوتی ہے، رائٹ. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پیپر کو اسیسمنٹ کیسے کرنا ہے، کمانڈ کیز کس طرح سے آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، آپ نے ایک ان بائسڈ انالیسس کیسے لکھنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر خود سے کریں گے تو پھر شاید آپ کو بہت ٹائم لگے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو یہی آج کا میسیج تھا، اور آئی ہوپ دیٹ کہ یو ول بیکم دا پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن. باقی لوگوں کو بھی آپ ریفر کریں، اور ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم، کیونکہ لاہور میں آلموسٹ سارے انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھا چکا ہوں، جس میں آئیسیپ ہے، ورلڈ ٹائمس ہے، ٹاپرز ہے، اور لیکن دس از دا یونیک ون. یہ اچھا ہے کیونکہ یہ شاید اس طرح سے کمرشل بیس پہ کام نہیں کر رہا، اور دے آر ریئلی سرونگ دا پیپلز. سو تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو جو بھی میں نے بتایا اس میں آپ کو کافی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سو تھینک یو. اب میں ریکویسٹ کروں گی سر قلبِ حسین سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ سب؟ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ ینگسٹرز ہیں سارے یہاں بیٹھے ہیں، انرجی لیول ڈاؤن ہے سب کا. آئی کانٹ ہیئر یو. آر یو ریڈی؟ گڈ. تو سب سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از قلبِ حسین اینڈ آئی ہیو بین ایلوکیٹڈ ان پی ایم ایس 2020. I have done my BSc from LUMS, and I am right now getting trained for PMS as Assistant Commissioner. So for doing CSS or PMS, سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اقبال کا شعر سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اس پلیٹ فارم پہ ہر بندہ ایکول ہے. ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں دیٹ آر ڈاکٹرز، دیٹ آر انجینئرس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچمیٹس ایسے بھی ہیں who are from very modest background. فرق کیا ہے؟ کس طرح وہ لوگ اس جرنی کو سکسیزفلی اچیو کر سکیں؟ That is what matters, and that is what we are going to teach you in Al-Amin Academy. I teach English Poetry and Composition in this academy. اور کیا ایسا ہم لوگ کرتے ہیں جو آپ کو شاید دوسری اکیڈمیز میں نہیں ملے گا؟ ایک تو یہ، ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از مینٹ بائی پریسی؟ کیا ہوتی ہے پریسی؟ کین اینی باڈی ٹیل می؟ جی ٹھیک ہے، ویری گڈ. ان شارٹ، میکنگ دا سمری آف دا گیون پیسج از کالڈ پریسی. تو جب میں نے یہ کمپیٹیٹیو ایگزام کی جرنی اسٹارٹ کی تھی تو میں جب گیا اپنے پریسی کے ٹیچر کے پاس تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پریسی کر کے لیں اور وہ چیک ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ایک پیسج ہے اینڈ میکنگ دا پریسی آف اے پیسج از این آرٹ. ٹھیک ہے، اینڈ ان آرڈر ٹو ماسٹر دیٹ آرٹ یو نیڈ ٹو نو سرٹن ٹیکنیکس. کس طرح ہم ایک پیسج کو کنڈینس کرتے ہیں، کس طرح ہم ایک پیسج کو شارٹن کر کے اس کا ایک سمری بناتے ہیں.
there are various techniques. کیونکہ ہمارا مین آئیڈیا, ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسیج کے اندر سے مین آئیڈیاز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اور اس کو ایک سمری کی فارم میں وی ہیو ٹو رائٹ دوز ان آور اون ورڈس. تو وہ کیسے کیا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ انالیسس کیسے کیا جاتا ہے, کیا ہے وہ ٹیکنیکس, کیا چیز انکلوڈ کرنی ہے پریسی میں, کیا چیز ایکسکلوڈ کرنی ہے, یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنی کلاس میں یہاں سکھاتے ہیں. اس کے بعد آپ سب لوگ, میرا نہیں خیال, سب لوگوں کی انگلش وکیبلری بڑی ہائی فائی ہوگی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی بہت اچھی ہوگی, کچھ لوگوں کی ایوریج ہوگی, کچھ لوگوں کی ایون بلو ایوریج ہوگی. لیکن آپ لوگ اگر سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ وکیبلری بیک گراؤنڈ, یو نیڈ ٹو ہیو اے سالڈ وکیبلری بینک. تو یہ چیز ہم لوگ کس طرح ایکوائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی وکیبلری تیار کرنی ہے, کون سی وکیبلری ہم نے ایکسکلوڈ کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ ایک ڈکشنری کو میمورائز کرنے بیٹھ جائیں گے تو ایک ڈکشنری کے اندر تو دیر آر تھاؤزینڈس آف ورڈز دیٹ آر گیون, لیکن ان میں سے کافی سارے ورڈز اس طرح کے بھی ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. اس طرح کے بھی ورڈز ہیں دیٹ ہیو بین ٹیکن فرام لیٹن. ڈو یو نو واٹ از لیٹن؟ کین اینیبڈی ٹیل می؟ Language. It is actually the early form of English. So English was previously Latin, which transformed into English that we people study and we people communicate with each other in these days. تو کیا چیز ایکسکلوڈ کرنی ہے, کیا چیز انکلوڈ کرنی ہے, اور وکیبلری کو کس ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے تیار کرنا ہے. وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, دریا کو کوزے پہ بند کرنا. تو یہ چیز ہم لوگوں نے کس طرح کرنی ہے, کیونکہ وکیبلری پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا کمپیٹیٹیو ایگزام. رفلی 30 to 35% of the English Precy and composition paper consists of the vocabulary portion. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے کس طرح تیار کرنا ہے, یہ ہم لوگ کلاس میں سکھاتے ہیں. اسی طرح باقی کے بھی جو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پارٹس ہیں ان پہ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا انالیسس کیا جاتا ہے اور ان کو کم ٹائم میں کس طرح تیار کرنا ہے. دیٹ از دا گول آف آر کلاسز. اب الامین اکیڈمی میں کیا چیز آپ کو ملے گی, واٹ از دا کٹنگ ایج, واٹ از the extra thing that you will get in this academy that is not present in other academies. The first and foremost thing is the scholarship project. جو یہاں پہ اسکالرشپ پروجیکٹ دیا جاتا ہے وہ ایک اس اکیڈمی کی بیک بون ہے. آپ کسی بھی اکیڈمی میں چلے جائیں 100% اسکالرشپ کہیں پہ بھی اویلیبل ہے. اور ایون جو اسٹوڈنٹس اسپائرنٹس ہیں, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنی لائف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزام میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایون یہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے کہ یہاں پہ فری ہاسٹلز اویلیبل ہیں جن کے اندر فری فوڈ از پرووائڈیڈ. تو اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ایک اسٹوڈنٹ کو فائنینشیل سپورٹ کیا جا سکتا ہے. پھر تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایگزام کے لیے تیاری نہ کرے تو پھر تو نیت کا ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو بھی آپ میں سے اسپائرنگ کینڈیڈیٹ ہے, جو بھی اپنی سی ایس ایس پی ایم ایس کی جرنی کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے الامین اکیڈمی از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. یہاں پہ ایک اور چیز بہت ضروری یہاں پہ آپ کو ملے گی, دیٹ از کہ 1-to-1 پرسنل کاؤنسلنگ آف دا کینڈیڈیٹس. کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں, کچھ ویکنیسز ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ چیز بڑی اچھی طرح پتہ ہوگی کہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے وہ ٹوٹل 1200 مارکس کا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از بریکن ڈاؤن انٹو 600 مارکس فار دی کمپلسریز اینڈ 600 مارکس فار دی آپشنل سبجیکٹس. لیکن ان آپشنل سبجیکٹس میں آپ لوگوں نے کیا چیز دیکھ کے کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں, کون سے سبجیکٹس نہیں رکھنے, کن سبجیکٹس کو ایزیلی تیار کیا جا سکتا ہے, کن سبجیکٹس کا آپ کا ایپٹیٹیوڈ اچھا ہے, کہ کون سے سبجیکٹس ہیں جو آپ لوگ نہیں کر سکتے. دیز آر سم آف دا کویسچنس دیٹ آر آنسرڈ ویری کلیئرلی اینڈ ویری ایفیشینٹلی ان دس اکیڈمی. تو آپ لوگوں میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس سی ایس ایس پی ایم ایس کی جرنی کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, دس از اے گڈ پلیٹ فارم, یو کین جوائن دس. اس کے علاوہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں دیٹ آر ہو آر ڈوئنگ جاب اور ہو آر اسپائرنگ ٹو بیکم آفیسرس. تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتا دوں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں بھی جب اس پروسیس میں آیا تھا تو آئی واز آلسو ڈوئنگ 9 to 5 جاب, ٹھیک ہے. اکیڈمی کا سیشن اینڈ کرنے کے بعد جو باقی کا ٹائم تھا, ہاؤ آئی یوز ٹو مینیج اٹ, کیونکہ میں نے پی ایم ایس کریک کیا ہے
with my job. ٹھیک ہے, I used to do 9 to 5 job, اور اس کے بعد رات کو میں from 7 and onwards I used to study, and I used to utilize the weekends, Saturdays, Sundays, the whole days in order to prepare for the exam. تو آپ میں سے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے جو کہ جاب کر رہے ہیں, میں تو آپ لوگوں کو بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ اچھی طرح سے اس چیز کو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس چیلنج کو اور زیادہ سیریسلی لیں گے, کیونکہ یو آر آلریڈی گوئنگ تھرو اے چیلنجنگ پروسیس. تو اس چیلنج کو کریک کرنے کے لیے جو لیول آف پیشن ہے وہ اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اور ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیں, آپ لوگوں نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی سنی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا کیا مورل لیسن ہے؟ اس کا مورل لیسن یہ ہے, سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. ٹھیک ہے, یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا مقابلہ یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہی اس کو طے کر سکتا ہے اور اس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کہیں کہ آپ ایک دن میں 10 گھنٹے پڑھتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی جاب ہولڈر ہے تو ظاہری بات ہے دے آر فیسڈ ود سرٹن ٹائم کنسٹرینٹس اینڈ یو گائز ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج ٹو اسٹڈی دا ہول ڈے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ شام کو 2 سے 3 گھنٹے پڑھیں اور اس ٹائم کو بھی بڑی اچھی طرح یوٹیلائز کریں. ایون سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے بہت سارے ٹاپرز بھی ایسے رہ چکے ہیں who I know personally, جنہوں نے ود جاب اس پروسیس میں وہ گزرے اور انہوں نے سکسیزفلی میرٹ پہ آئے ہیں وہ, اور انہوں نے اچیو کیے اپنے گولس. تو اس ایون میرے ساتھ میرے جتنے بیچ میٹس ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ اس طرح کے ہیں who were already doing certain kind of job, ٹھیک ہے, either in the private sector or in the government sector. So they were also able to achieve this. What was their thing? What was that spark that made them do it? That was their passion. That was the persistence, the hard work, جو کہ اس ایگزام کو کرنے کے لیے چاہیے. اب ایک بندہ اگر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس کی نیت اتنی کلیئر نہیں ہے, اس کا مائنڈ اتنا کلیئر نہیں ہے, and that person is not passionate, so I can definitely guarantee you 100% that person will not be able to achieve their target, and that person will not be able to succeed in this process. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے جس کا ایوریج مائنڈ بھی ہے لیکن that person is clear, that person is persistent, that person does the hard work, ٹھیک ہے, تو I can guarantee you that 100% that person will achieve it and that person will become an officer. کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل پہلی دفعہ ایگزام میں فیل ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ ہمارے ساتھ شاید زیادتی ہو گئی ہے, یا پھر وہ لوگ بد دل ہو گئے کہ ہم نے پورا سال پڑھا اور وہ اس ایگزام پروسیس میں سے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ لوگ اس ایگزام پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس 3 اٹیمپٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ایک اٹیمپٹ میں نہیں ہوتا دین یو شوڈ گو فار سیکنڈ اٹیمپٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل دنیا داری چھوڑ کے صرف اور صرف اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں اور صبح سے شام تک سی ایس ایس ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یو گائز نیڈ ٹو مینٹین اے سرٹن لیول آف سوشل سرکل. اگر ایک فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا, آپ لوگوں نے 1 سال دیے اور آپ لوگوں نے ایفیشینٹلی اسٹڈی کیا, تو آپ لوگ جاب اسٹارٹ کرتے ہیں ان دا سیکنڈ ایئر. لیکن اپنے اس پیشن کو شام کو, جیسے کہ میں نے کہا, جیسے جاب ہولڈرس کو کرنا چاہیے 2-3 گھنٹے لے کے چلے, یا پھر ایگزام آنے سے پہلے 3-4 مہینے پہلے اپنی اسٹڈی کو اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر سیکنڈ میں بھی نہیں ہوتا تو آپ تھرڈ کے لیے کر لیں. بٹ اگر آپ لوگ اس چیز کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں دین آئی کین گارنٹی یو دس پروسیس, دس ایگزام از اے لائف چینجنگ پروسیس. ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ یہ نہیں ہے ہفتہ 10 دن کیا اس کے بعد چھوڑ کے آپ لوگ بیٹھ گئے, کیونکہ یہ کوئی سیمسٹر سسٹم تو ہے, اس میں اس طرح تو آپ لوگ پروسیڈ نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ ایگزامز ہوتے جائیں گے یا آپ کی ساتھ کے ساتھ ایویلویشن ہوتی جائے گی. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ سیلف کنٹرول پلیز دا کی رول, اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پرسسٹنس, ہارڈ ورک از ریکوائرڈ ٹو دی اٹموسٹ پوائنٹ. تو میں آپ لوگوں کو یہی اینڈ میں سجیسٹ کروں گا دیٹ یو گائز, جو بھی بندہ اس پروسیس میں آنا چاہ رہے ہیں پہلے تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں اور پھر اس پروسیس میں آئیں, ورنہ 3-4 ماہ پڑھ کے اور اس کے بعد بیک آؤٹ کر لینا, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, نہ ہی اپنا ٹائم ضائع کریں, نہ ہی اپنے پیرنٹس کے پیسے ضائع کریں. تو آئی وش یو گائز بیسٹ آف لک اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو گائز آر ایبل ٹو اچیو یور گولس in a very easy and in a very efficient manner. Thank you very much.
ریکویسٹ کروں گی سر عرفان وحید عثمانی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. Yes, first of all, I would like to thank Veer Rizalok Nasbandi Sahab for inviting me and sharing this stage and platform. تو اس میں میں کچھ آپ کو ضروری جو ہمارے اپنے دیر میں کیسے گزری ہیں چیزیں ہیں کوئی ٹپس دینا چاہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس کرنے کے یہ کوئی اس طرح نئی بات بھی نہیں ہے. میں پہلے بھی شاید آپ میں سے کسی نے اگر میری اورینٹیشن لی ہو تو وہ اس میں بھی یہ والی باتیں ہیں, بنیادی باتیں یہی ریپیٹ ہوتی ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 5 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزامز ہو تو اس میں یہ 5 چیزیں جو ہیں جس طرح آپ کا یہ اسکلز ہیں, نالج ہے, پلاننگ ہے, ایگزام اسپیسیفک اسٹڈیز ہیں اور ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جو مین جو ڈفرینس ہوتا ہے یہ کامیابی اور ناکامی میں یا ٹاپ 30-40 پوزیشنز میں اور دوسرے اسٹوڈنٹس میں وہ اسکل ایفیشنسی کا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ تینوں اٹیمپٹس تک ہی اس کیلیبر تک نہیں پہنچ پاتے کہ ان کی بعض اوقات وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اسکل سیٹ کو ڈیولپ نہیں ہو پاتا یا وہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے یا ان کو اس طرف رہنمائی نہیں ملتی اور کبھی انہوں نے اسکل ایفیشنسی کو اس طرح سیریسلی لیا نہیں ہوتا. تو اس میں پہلی چیز تو جو ہے کہ اسکل ہے, اور ایون لائف میں بھی جو ایک کامیابی اور ناکامی کے پیچھے جو بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی میدان میں یا اسٹیٹ میں وہ اسکل ایفیشنسی ہے کہ ایک چاہے وہ مذہبی عالم ہوں, چاہے وہ لائرز ہوں, چاہے وہ پروفیسرز ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, کسی میں بھی دیکھیں جو اسکل ایفیشنٹ جو زیادہ ہے اسی کا جو ہے کہ اس کو دائرہ اثر یا لیول آف اچیومنٹ یا انفلوئنس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے یا اس کی جو پروفیشنل ورتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ 3 طرح کے بیسیکلی اسکلز ہوتے ہیں جو سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں جو کام آتے ہیں. ایک ہے کہ ریڈنگ, رائٹنگ اور پریزنٹیشن. تو کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے خاص طور پر جو اردو میڈیم والا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اردو کی کتابیں وغیرہ جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ڈھنگ سے وہ ریڈنگ امپروو بھی نہیں کروائی جاتی کیونکہ ان کتابوں میں جو ہوتا ہے کہ وہ جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور آرگومنٹ نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں. پھر دوسرا ہے کہ جس طرح یہ جو ہے کہ میٹرک کے بعد اور انٹر سے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو زیادہ چیزیں آبجیکٹیو پر فوکس ہو گیا ہوا ہے, مارکس پر فوکس ہو گیا ہوا ہے. تو جو ڈسکرپٹیو اور آرگومنٹیٹیو جو سائڈ ہے ایسیز لکھنے کی یا کوسچنس کو اٹیمپٹ کرنے کی اور اس کو کریٹیکلی انالائز کرنے کی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی سی ایس ایس کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر پیپر ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے وہ چیلنجنگ بن جاتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ وہ اسکل ایفیشنسی زیادہ مانگتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس دفعہ کبھی آپ پیپر دیکھیں کہ جو بھی ایکسپیکٹڈ ایسے تھے اس میں ہم نے 1-2 کروائے ہوئے تھے وہ اس میں سے آگے. ادروائز جو ہے کہ وہ ایسے میں سے کوئی بھی نہ کووڈ پہ ایسے آیا, نہ یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ ایسے آیا, نہ کوئی جو بھی ایسے موضوعات جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ لازمی ایسے آئیں گے اس میں نہیں آئے. تو جو 4-5 ایسے آئی آر اسپیسیفک آ گئے اور 1-2 ایسے جو ہم نے آلریڈی کروائے ہوئے تھے اس میں سے اسٹوڈنٹ کو کچھ موقع مل گیا, اسپیس مل گئی. تو اس میں اسکلز میں پہلا جو ہے کہ وہ آپ کی ریڈنگ اسکلز ہیں. یعنی اس میں ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے یعنی تھنگس ون نیڈ ٹو لرن کہ بیسیکلی جو ریڈنگ اسکلز میں ہوتا ہے کہ 2 طرح سے ہے نا کہ ایک کہلاتی ہے ریڈنگ ود دا گرین اور ایک کہلاتی ہے ریڈنگ اگینسٹ دا گرین. یعنی پہلے ہے کہ ریڈنگ کو اس کی ٹرمز پہ دیکھنا, یعنی وٹ رائٹر سیڈ ہاؤ ہی اور شی ہیز سیڈ اٹ کہ رائٹر نے کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے, یعنی اس کا آرگومنٹ کو انگیج کرنا. آرگومنٹ میں ظاہر ہے کہ 4 حصے ہوتے ہیں, 4-5 حصے ہوتے ہیں, کلیم, ریزن, ایویڈنس یا اسامپشن یا ایکنالجمنٹ اینڈ رسپانس. تو ظاہر ہے کہ پہلے وجہ اس کے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے وٹ از سورس آرگوئنگ فار, وٹ از سورس پوزیشن. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ریڈنگ اگینسٹ دا گرین, یعنی اس پہ کریٹیک کرتے ہیں, یعنی پہلے اس کو اس کی ٹرمز پہ دیکھتے ہیں پھر اس کو کریٹیک کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے کہ ریڈنگ کو پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ریٹوریکل ریڈنگ ہوتی ہے, ریڈنگ ود پین, یعنی رائٹنگ وائل ریڈنگ, ریکارڈنگ یور ان پروسیس انڈرسٹینڈنگ وائل ریڈنگ. تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں کہ ریڈنگ کو پہ توجہ نہیں دیتے, بہت ان کی کیجول ریڈنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ بہت سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ
ڈیولپ ہوتی ہے. تو ریڈنگ کے جو فرسٹ ڈرافٹ پہ یا فرسٹ سیکنڈ ڈرافٹ پہ جو محنت ہونی چاہیے اور اس کے بعد آئیڈیا میپنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو ایک تو اس میں آرگومنٹ نہیں ہوتا یا اسٹوڈنٹ اس میں سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ اس کے سورس پوزیشن کیا ہے, وہ آرگیو کیا کر رہی ہے, اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کون سے ہیں, اس پہ کریٹیک کون سا ہے, اس نے آرگومنٹ ڈیولپ کیسے کیا ہے, اس نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. تو پہلی جو اسکلز ہیں وہ ریڈنگ اسکلز ہیں, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں بھی اور ٹیچرس میں بھی بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے. دوسرے سطح پہ جو ہوتا ہے وہ رائٹنگ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ جتنی بھی تیاری کر لیں اس میں جو ایکسپیکٹڈ تیاری ہوگی وہ 600 مارکس کی ہوگی, اور جو باقی جو 600 مارکس ہیں وہ وہی لوگ اس میں زیادہ اسکور کر سکیں گے جو کہ ان ایکسپیکٹ جو ان سین چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں, امپرووائز کر سکتے ہیں, کریٹیک کر سکتے ہیں, سنتھسائز کر سکتے ہیں. تو یہ والی چیزیں ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, ایک سر سید پہ کوئی سوال آتا ہے کہ میرے پولیٹیکل سوشل ریلیجیس سروسز آف سر سید احمد خان, لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ وٹ واز پولیٹیکل فلاسفی بیہائنڈ سر سید ایجوکیشنل سروسز. تو ظاہر ہے کہ اس میں وہی والے لوگ جو کہ یا سر سید کنٹریبیوشن ایز فادر آف مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا, تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ مسلم نیشنلزم والے سوال پہ تو سر سید کی سروسز تو نہیں چلا سکتے نا. تو ظاہر ہے کہ تو اس حوالے سے یہاں دو جو پیجز ہیں وہ تو آپ کو ایون 16 سے 20 صفحے کے نوٹس میں مل جائیں گے, لیکن 2-3 پیجز آپ کو خود بھی لکھنے پڑیں گے. تو کوشچن کا جو ویریئنٹ ہوتا ہے, جیسے ہم نے رشیا یوکرین وار کا میں نے ایک جگہ سوال کروایا کہ اس کے کازز کیا تھے, امپیکٹ کیا تھے. سوال آ گیا کہ پاکستان کا کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس وار پہ. تو اب یہ والا تو وہی اسٹوڈنٹ کرے گا نا کہ جس نے اس کے علاوہ بھی پڑھایا ہے, جو ٹیچر نے نہیں بھی پڑھایا یا جس پر ٹیچر کی توجہ نہیں بھی تھی وہ بھی پڑھے. تو یہ ہے کہ کم سے کم وہ فلٹر نہیں کرتا, وہ اس پریشر کے آگے اوور آل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایک کم بیک کرتا ہے اسٹرانگلی, اور اپنے پاس اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ نہ آتے ہوئے بھی وہ کچھ لکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو دوسرے جو لیول کے اسکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے مطلب ہے کہ رائٹنگ اسکلز ہوتے ہیں. رائٹنگ اسکلز میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک سمرائزنگ ہے, ایک پیرافریزنگ ہے, اور تیسرا امپرووائزیشن ہے. کہ یعنی سمرائزنگ میں یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ چیزوں کو آپ سمری انالیسز, آپ کو کوئی بھی 3 اگر ریڈنگس پڑھی ہیں تو اس کو سمرائز کر لیا, اس کو پیرافریز کر لیا یعنی اس کے ورکنگ, اور امپرووائز کر لیا یعنی اپنے انٹروڈکشن لکھ لیے, ورکنگ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن. لیکن سر سید کی جو سروسز ہیں ان پہ انٹروڈکشن کچھ اور ہوگا, سر سید ایز فادر آف مسلم نیشنلزم پہ انٹروڈکشن کوئی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل فلاسفی بیہائنڈ سر سید ایجوکیشنل سروسز پر انٹروڈکشن ڈفرینٹ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ چیزوں کو جو امپرووائز کرنا ہے یہ بھی جو ہے کہ ضروری ہے ایک مارکس لینے کے لیے. اس کے علاوہ پھر جو تو ان سین جو اسپیکٹ ہیں جس کو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں 680 سے 730 کے تھریش ہولڈ کراس کرنے میں, اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ ان سین پورشن پر ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. تیسرا جو اس کا جو ایک اسپیکٹ ہے میرے حساب سے وہ آپ کے آبویسلی یہ جو ہے کہ پریزنٹیشن سکلز ہیں, کیونکہ 300 نمبر کا اس میں انٹرویو ہوتا ہے, پی ایم ایس میں 200 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو انگلش میں جو فلو ہے اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے اور کس انداز میں آپ جو ہے کہ نیگوشیٹ کرتے ہیں سوال کو یا پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, یہ بہت اہم اس میں ایک پارٹ پلے کرتا ہے. تو 15 سے 30 منٹ اچھی انگریزی بولنے کی مطلب ہے کہ پریکٹس ہونی چاہیے. تو اس کے لیے 3 اس میں یوزولی گیپ ہوتے ہیں جو پریزنٹیشن میں. ایک آپ کا نالج گیپ ہوتا ہے, اور ایک آپ کا جو ہے کہ کانفیڈنس گیپ ہوتا ہے, اور ایک آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ابھی کمیونیکیشن گیپ تو 3-4 مہینوں میں ظاہر ہے کہ جس کا ریٹن کوالیفائی ہوگا اس کے 3-4-5 مہینوں میں ایگزام ہو جائے گا. کسی نے اگر 28 سال تک ڈھنگ سے انگریزی نہیں بولی تو وہ 3 مہینوں میں کتنا کوئی چینج کر لے گا اپنے آپ کو. تو ظاہر ہے کمیونیکیشن گیپ پہ تو ایک دم قابو نہیں پایا جا سکتا. یہ تو آپ کے اوور آل اپ برنگنگ کا, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا, اس کی پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ظاہر ہے کہ 2 چیزوں کو اگر لیکن پھر بھی امپروو کر لیا جائے تو کمیونیکیشن کافی بہتر ہو جاتی ہے. ایک آپ کی جو ہے کہ نالج, اور ایک یہ ہے کہ کیونکہ نالج اگر ہو تو آپ کا مطلب ایک کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, اور الفاظ اپنا ذریعہ اظہار پا بھی لیتے ہیں چاہے وہ سمپل انگلش ہی کیوں نہ ہو. تو بیسیکلی جو انٹرویو میں جس چیز کی تیاری, انٹرویو کی اچھی تیاری بھی ریٹن تیاری ہوتی ہے. آپ کو پہلے براڈ ایریاز تیار کرنے ہوتے ہیں. ویسے تو 2500 سوال بھی تیار ہو سکتے ہیں انٹرویو میں, 2000 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیکن کسی کے پاس 15 دن ہے, 20 دن ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 31 ایریا سے اسے 200 سوال تیار کروا دیں. تو تاکہ وہ کم سے کم اتنے ضرور کر لیں کہ وہ اپنے ایریا کے گرد وہ, کیونکہ بعض لوگوں کی ظاہر ہے انٹرویو ڈیٹ اگر فرض کریں, بعض اوقات انٹرویو نومبر میں شروع ہوتے ہیں یا دسمبر میں شروع ہوتے ہیں, ستمبر میں رزلٹ آیا تو اس کے بعد 1.5 مہینہ انٹرویو کے لیے.
جس کے بعد جون ہے اس کے پاس 8 مہینے انٹرویو کے لیے. تو ظاہر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرویو کی تیاری کے لیے کتنا ٹائم ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اسکل ایفیشنسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ ٹاپ 20-30 اسٹوڈنٹس کا اور باقی اسٹوڈنٹس کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح کرتی ہے. اور ابھی دیکھیں نا کہ 2-4 سال سے جو ٹرینڈ ہے, یا تو جو فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز ذرا باہر سے کیا ہوا ہے, یا جو لم سے گریجویٹ ہے ٹاپ 3 پوزیشن, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسکلس پر توجہ زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی جو خاص طور پہ کمیونیکیشن اور آپ کے جو اورل اسکلز ہیں ان پہ توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کہ بعض اوقات ریٹرن میں 70 نمبر کا بھی گیپ ہوتا ہے, لیکن مجھے یعنی جس کے کسی کے 810 نمبر ہیں اور کسی کے یہ جو ہے کہ 740 نمبر ہیں, یہ 740 کو 230 مل گئے اور 810 والے کو 140 مل گئے, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ آپ کے جو اسکلز کا فرق ہے. دوسرا جو ہوتا ہے کہ آپ کا پھر ہے کہ ڈیوٹ یور ٹائم فار اسکل ڈیولپمنٹ ڈیورنگ یور پریپریشن. تو اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بنائیں, کیونکہ دیکھیں سی ایس ایس ایک لانگ ہال ہے نا. تقریباً آپ کو ظاہر ہے کہ 22 سال سے 32 سال یا 30 سال کی عمر میں 7-8 سال ہوتے ہیں کہ 3 سی ایس ایس, 3 پی ایم ایس, پھر ایف آئی اے, آئی وی, پھر یہ زکوٰۃ اشر کے آفیسر کے, اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر کے, پھر بہت سارے پھر اپنے سبجیکٹ کی لیکچرشپ کے بہت سارے ایگزام دینے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے اسکل نہیں بھی ڈیولپ تو ایک شعوری کوشش کر کے ان اسکلس کو فردر ڈیولپ کر لیں. اس کے لیے پھر یہ کرنا چاہیے کہ ڈیوٹ یور ٹائم فار اسکل ڈیولپمنٹ, یعنی روز کے کوئی 30 سے 60 منٹ اسکل پر دیں. کائنڈ آف روٹین, اور یہ جو ہے کہ سیریس اور سکسیزفل کینڈیڈیٹس فالو. جو اچھے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, لیکن جو کامیابی ہوتی ہے وہ اچھی ہیبٹس کا نتیجہ ہوتی ہے, وننگ ہیبٹس کا. جن لوگوں کو ہم نے سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ روز کی ایک پریسی کرتے ہیں, 3 سے 5 ایڈیمز اور پیئرز اور اس طرح کے ورڈز تیار کرتے ہیں, پھر 3 دن بعد ایک شارٹ پیراگراف لکھتے ہیں, ہفتے بعد ایک ایسے لکھتے ہیں, 30 سے 50 ایسے انہوں نے ایگزام سے پہلے لکھے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ ایسے نکالنا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صرف اوور نائٹ تیاری کرتا ہے, اس نے 4 ایسے کبھی کوئی ڈھنگ کے نہیں لکھے, کسی ٹیچر کو چیک نہیں کروایا, تو وہ کیسے مطلب کر سکتا ہے. تو ایک آپ کو اپنے شعوری طور پر اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. when you would realize about its beneficial outcomes, یہ 60-1.5 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اسکلز بہتر ہو گئے ہیں. یہ شروع میں یہ نہیں پتہ چلے گا, یہ ڈیولپمنٹ جو ہے کہ بہت سلو ہوگی. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ مطلب ہے کہ نالج ہے. اب آپ کے جو سورسز آف نالج کیا ہوتے ہیں آپ کے کیریئر میں, ایک ہوتا ہے کہ یور پریویس اسٹڈیز اور لاسٹ ڈگری. کہ یوزلی جو لوگ جن لوگوں نے سوشل سائنس پڑھی ہوتی ہے, جی سی سے, پنجاب یونیورسٹی سے, قائد اعظم یونیورسٹی سے, کراچی یونیورسٹی سے, پشاور سے, وہ ذرا ان کی انڈرسٹینڈنگ سوشل سائنس پر بہتر ہوتی ہے, پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, فلاسفی. جبکہ لیکن جو سی ایس ایس ہے وہ ڈاکٹرز انجینئرس کا بھی ہو جاتا ہے, وہ اور بھی لوگوں کا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی سی ایس ایس ہو سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے سوشل سائنس کا, وہ ان کو کرنے میں زیادہ سی ایس ایس مدد دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بنیادی جو موضوعات ہیں سی ایس ایس کے, وہ اگر ٹیچر اگر ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے اپنے موضوع سے, تو بھی وہ کلاس میں ڈسکس ہو جاتے ہیں, سیاست پر, ایکسٹریمزم پر, حالات حاضرہ پر, پاکستان کے بین الاقوامی ایشوز پر, اکنامک ایشوز پر. تو اسٹوڈنٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی زیادہ بنی ہوتی ہے. جبکہ دوسرے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اس میں ٹیچرس کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ڈسٹریکٹ ہوں یا کسی اسٹوڈنٹ کو کسی طرف لگائیں. دوسرا جو ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسٹرا اسٹڈیز ہوتی ہیں. یہ ایکسٹرا اسٹڈیز جو ہیں یہ آپ کو جو ہے کہ یعنی یہ ہے کہ, لیکن اس میں سے ابھی اکثر اس کا جو مرحلہ ہے نا وہ گزر گیا ہے آپ کا. کیونکہ جو لوگ یہ عام طور پہ جو لوگ 3rd ایئر سے لے کر ماسٹرز تک ہوتے ہیں, ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو 4 سال ہیں اپنے بی اے آنرس کے درمیان, جو صرف 2 کام کریں کہ اچھے جی پی اے کے ساتھ بی اے آنرس کریں. دوسرا یہ ہے کہ 40 سے 60 فالتو کتابیں پڑھ لیں, اضافی کتابیں. مطلب ہے کہ اس میں جو ہے کہ اسلامک ہسٹری بھی ہو سکتی ہے, اس میں ادب بھی ہو سکتا ہے, فلسفہ بھی ہو سکتا ہے, جغرافیہ بھی ہو سکتی ہے, تاریخ بھی ہو سکتی ہے, مدعی ادب بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے, ایک ویژن بنتا ہے. یہ ساری زندگی یہ والی, اور آپ کی ایک اوپینین بنتی ہے, اور یہ اوپینین پھر آپ کو کام آتی ہے چیزوں کا تجزیہ کرنے میں, آپ کو ایک تجزیاتی گہرائی عطا کرتی ہے. تو لیکن ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگوں کا سی ایس ایس ہو جاتا ہے. اس کے کیونکہ پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ جو مسئلہ یہ ہے نا کہ 2-2 سال کی بنیاد پر بھی آپ اپنی جو سابقہ جو غلطیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. کوئی بی اے تک بھی بہت نالائق اسٹوڈنٹ ہو, لیکن 2 سال وہ ایم اے اچھا لگا لے تو اس کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ایم اے تک بھی کسی نے ایون پرائیویٹلی پڑھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھا ایم فل کر جاتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس کی تیاری جو ہوتی ہے اپنی فارمل ایجوکیشن کے بعد شروع کرتے ہیں.
जो फॉर्मल एजुकेशन उनको इतना ज़्यादा नहीं देती इन टर्म्स ऑफ स्किल्स वगैरह। इसमें फिर अब आपकी ज़रूरी होती है कि सिलेबस होता है, यानी अच्छे टीचर से अच्छी किताबें रिकमेंड करवा लें, सिलेबस ज़्यादा पढ़ लें। अगर 100 नंबर के लिए कोई 3 किताबें पढ़ता है तो 5 पढ़ लें, 200 नंबर के लिए 5 पढ़ता है तो 8 पढ़ लें, ताकि क्योंकि वो ज़ाहिर है कि जिस तरह इनपुट आउटपुट का होता है ना, किसी जूसर में आप टमाटर डाल के सेब का जूस तो नहीं निकाल सकते, तो घटिया किताबें पढ़कर आप अच्छे आइडियाज तो नहीं निकाल सकते ना। तो एक तो मतलब ये है कि मार्केट में जो इतने पब्लिशर्स ने इतना जाली काम फैला दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि अच्छी किताब कौन सी है, बुरी किताब कौन सी है। कि अगर आप कोई CSS की तैयारी करने जाएँ तो वो बाद पब्लिशर्स का आपको पूरा सेट पकड़ा देते हैं कि ये CSS, हालांकि वो उसमें तो वो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। तो चीज़ों को ये है। फिर इसके बाद और भी 2 अंदाज होते हैं कि जिस अंदाज में आप नॉलेज गैप को ओवरकम कर सकते हैं कि अपने आइडियाज़ को डेवलप करें। एक सतह पर तो ये है कि डाटा बेस बनाएं, मतलब है कि कुछ 4-5 कैटेगरीज बना लें, उसके स्कॉलर्स की एक डाटा बेस बना लें। जैसे पाकिस्तान के जो बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया हुआ है या बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया हुआ है, पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, और इसी तरह ये जो है कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, जो जिस तरह इकोनॉमिक सर्वे है, स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, किंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, किंग कंपेटिटिव इंडेक्स है, तो इससे फिर पता चलता है कि पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है ना, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट में किधर खड़ा हुआ है। जिस तरह हम 2012 में ह्यूमन डेवलपमेंट में 142वें नंबर पे थे, उसके बाद 2020 तक हम 152वें नंबर पर आ गए, अब हम 154वें नंबर पर है। तो यानी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर आपकी GDP नहीं बढ़ रही तो एक तो GDP है लेकिन उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ है, तो इसका मतलब है कि आपके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर भी नीचे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके क्लेम को और रीज़न को और एविडेंस को कंक्रीट करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। इस तरह जो बड़े प्रोफेसर हैं, जिस तरह डॉक्टर ताहिर कामरान साहब हैं, इन्होंने कैम्ब्रिज में भी 5 साल पढ़ाया हुआ है, हमारे वो हेड भी रहे हैं, तो ये न्यूज़ ऑन संडे में लिखते हैं, तो इनके कोई 20 आर्टिकल आप देख लें। ये हसन इसके रिजवी हैं, ये 2018 तक बाकायदा तौर पर लिखते रहे अखबारों में, अभी इनके आर्टिकल आ जाते हैं। कोलंबिया में भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है, मतलब सिविल मेट रिलेशंस पे ये 1974 से लिख रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उनके आप आर्टिकल दे सकते हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, ये स्टॉकहोम में पढ़ाते हैं, इनके आर्टिकल आप देख सकते हैं। ये शाही जावेद बरकी हैं, ये वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, IMF के टू चाइना प्रोग्राम के डायरेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, इनके आप देख सकते हैं। इशर हुसैन की अगरचे कि वो पॉलिसीज उनकी और तरह की होती हैं, किताबें और तरह की होती हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि उनकी किताबों से भी चीज़ें जो है कि निकाली जा सकती हैं कम से कम अपना गुजारा करने के लिए। फिर इसी तरह ये डॉक्टर फैसल बारी हैं, इलाम से पढ़ाते हैं, एजुकेशन वगैरह पे बहुत अच्छा लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं। तो कोई ज़ाहिर है कि ये कोई हर पे आखिर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको एक मिसालें दी हैं ना कि इनके अगर आप हिज़्बी आर्टिकल हमजा अलवी हैं, तो पाकिस्तान पे जो पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान के जो सबसे जो कोई परफॉर्म स्कॉलर रहे हैं, हमजा अलवी से बेहतर, हालांकि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन है कि उनसे बेहतर कोई बड़ा स्कॉलर पैदा भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान में। तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह ओल्ड वेल स्टेट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, तो वो ज़ाहिर है कि इवन अभी तक जो है कि 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया की खातून थी, वो हमजा अलवी की थ्योरी पर पाकिस्तान में PhD कर रही थी। अभी तक अलवी जो है कि वो इतने मतलब है कि रेलिवेंट है कि चीज़ों के हवाले से अलवी का तेजी है। तो ज़ाहिर है कि डेमोक्रेसी, मिलिट्री इंटरवेंशन, उसके फेलियर, डेमोक्रेसी का क्राइसिस, तो आपको एक अच्छे जो स्कॉलर्स हैं उनके आपको आर्टिकल चाहिए। फिर पाकिस्तान के जो अक्सर इशूज़ होते हैं वो इकॉनमी के इशूज़ होते हैं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं, या ये वाला सवाल है कि पाकिस्तान इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इट हैज़ बीन पुअरली गवर्न्ड। पाकिस्तान के वसाइल और मसाइल में जो मिसमैच है, इसके हवाले से जो मसाइल हैं, हम अपने एक्सपोर्टेबल सरप्लस को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ एक मतलब एक ये हमारी जो 61% एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉटन या कॉटन टेक्सटाइल रिलेटेड ग्रुप से हैं, हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, ये फॉरेन एड के क्या मसाइल हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि एड इज गुड एज लॉन्ग एज इट इज यूज एज अ मेडिसिन, बट अनफॉर्चुनेटली वे स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ फूड। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़ाहिर है कि जब तक आप अच्छे इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर है कि इसीलिए लोग अकबर ज़ैदी की किताब इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी रिकमेंड करते हैं। बाद वो कहते हैं कि इशरत हुसैन की किताबों से भी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल और इस तरह की इन किताबों से भी देख लें। इसी तरह फिर है कि जिस तरह हफीज़ शेख हैं, हफीज़ पाशा हैं, इसी शाही जावेद बरकी हैं, फिर हमारे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, डॉक्टर फाद रहमान ये लम्स के बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं इकनॉमिक्स। तो इनके भी अभी पिछले दिन उनका स्लमफ्लेशन पर अभी एक आर्टिकल इनका आया हुआ था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स है वो इन्फ्लेशन भी है और साथ स्टैग्नेशन भी है।
इकोनॉमी में, यानी 2 तरह के प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं। तो ये वाले इस हवाले से आपके पास इकोनॉमिक्स के अच्छे इंसाइट्स होने चाहिए, क्योंकि अक्सर बात ये जो आपके इंटरव्यू पैनल में जो फॉरेन सेक्रेटरी ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने कोई इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में, कोई फाइनेंस डिवीजन में सर्व किया होता है, तो उनके पास टर्म्स वगैरह होती हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब तक आप अच्छी तरह अपनी इकोनॉमी पर अपना बैकग्राउंड, उनकी जो टर्म्स हैं कि कभी स्टॉक मार्केट पर के ये जो है कि बदला क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, क्या, तो ज़ाहिर है कि ये वाली टर्म्स आपको ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इस हवाले से भी आपको एक जो है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब है कि होनी चाहिए। तो ये वाला एक आपको, तो इस हवाले से दूसरे सतह पर आपको ये प्लानिंग की ज़रूरत है, एक सतह पर तो आपको ये आइडियाज़ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, दूसरी सतह पर ये है कि जो टॉपिक्स होते हैं ना, सीएसएस में तकरीबन 250 टॉपिक्स होते हैं, माइनस एवरीडे साइंस और इंग्लिश को निकाल के। अगर 250 टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपका सीएसएस की तैयारी हो जाती है। तो ये तो 250 टॉपिक्स में अब अकेडमीज की रेंज है वो 130 से लेकर 140 या 110 टॉपिक्स तक करवाती हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपने खुद करने होंगे। तो जाहिर है कि इन टॉपिक्स के हवाले से फिर आपको ये है कि 70-80 टॉपिक्स पर आप फाइलें बना लें। उसमें ये ना देखें कि ऑथर कौन सा है, राइटर कौन सा है, उसमें सिर्फ थीम वाइज फाइलें बना लें। जैसे पाक चाइना रिलेशन है, पाक यूएस रिलेशन है, पाक ईरान रिलेशन है, ये विमेन है, इस्लाम एंड प्लूरलिज्म है, इस्लाम एंड जिहाद है, इस्लाम एंड दहशतगर्दी है। तो 10-10 आर्टिकल इस पे मुख्तलिफ लोगों के इकट्ठे कर लें। उसके फिर बाद में आप नोट्स बना लें या अपने नोट्स में उसको शामिल कर लें। इसके अलावा फिर पब्लिक सोर्सेज ऑफ मटीरियल की पब्लिश कलेक्शन या कंपाइलेशन ऑफ मटीरियल भी होती है। जैसे इम्तियाज शाहिद का एक रिसाला, एक किताब होती है एडवांस कंटेम्प्रेरी अफेयर। इसमें जो अच्छे जो जर्नल्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, रीजनल स्टडीज, पॉलिसी स्टडीज, इनकी चीज़ें इन्होंने कंपाइल की होती हैं। तो ये भी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो दूसरी जो सतह पर आपने अपने नॉलेज बनाना है, आइडियाज़ बनाने हैं। तीसरी सतह पर इसकी फिर प्लानिंग है, यानी अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फॉर प्रिपरेशन एक अटेम्प्ट के लिए क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 16 से 18 महीने के दरमियान एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। बहुत कोई जल्दबाजी करे तो साल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कमियां रह जाती हैं, क्योंकि देखें ना 2 साल में 730 दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं। मेरा जो अंदाजा है कि 650 दिन में आपकी सीएसएस की तैयारी अच्छी हो सकती है। 2 दिन में एक नोट बनाए तो 500 दिन में आपके 250 नोट्स बन जाएंगे। 250 ना भी बने तो 200 भी बन जाए, तभी आप गुजारा कर सकते हैं, 50 पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि नोट जो होते हैं वो 16 से 20 सफ़े के होते हैं। उसको आपको ज़ाहिर है कि 20 सफ़े आप नहीं लिख सकते ना, लिखना तो अपने 7 सफ़े है, तो उसको फिर कम से कम 4 सफ़े पे लाना ज़रूरी है नोट्स को, कॉपी के 4-4.5 सफ़े पे। तो तकरीबन आपको 2.5 से 3 महीने लगेंगे कि 200 नंबर के सब्जेक्ट पे 15 दिन, पाकिस्तान अफेयर्स पे 10 दिन, करंट अफेयर्स पे 10 दिन, बाकी सब्जेक्ट पे हफ्ता, उसको एवरेज करने पर। उसके बाद फिर उसको ये है कि उसको 1 लाइनर पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो आपका जहन बंद हो जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई डिटेल नोट देख सकें। जितना आपका 1 लाइनर और हिंट्स की शक्ल में काम होगा वो ज़्यादा देर पर होगा। तो जो स्टूडेंट इस सतह पे अपनी तैयारी को ले आएंगे उनका होने का इम्कान ज़्यादा है, यानी पहले आपको डिटेल्ड है, फिर कॉपी है, फिर 1 लाइनर्स है। उसके बाद फिर टीचर्स और एकेडमीज हैं कि उसमें फिर आपकी कॉस्ट आ जाती है। तो जो कॉस्ट है वो तकरीबन तैयारी की 50,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान है। लेकिन है कि हम आपको ऐसा, तो 5 सब्जेक्ट पर आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी पर तैयारी ज़रूरी है, अंग्रेज़ी पर भी 3 सतह पर तैयारी ज़रूरी होती है, एक स्ट्रक्चर ग्रामर पर, एक आइडिया बिल्डिंग पर, और एक जो है कि उसके ये शॉर्ट पैराग्राफ, प्रेसी और ऐसे पर। तो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी के टीचर्स पर आपकी कोई कम से कम 50 से 70,000 खर्च होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है कि बस 1.5 लाख खर्च कर देते हैं लेकिन अंग्रेज़ी पर खर्च नहीं करते। तो ज़ाहिर है लिटमस टेस्ट तो पहले अंग्रेज़ी है ना, कि पहला पेपर निकलेगा तब सीएसएस होगा, नहीं तो ये तो फिर एक डे ड्रीम में मतलब एक रह जाएगा ना, इसकी क्या एक ऐसा ख्वाब रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं होता। तो ज़ाहिर है कि आपको पहला तो यही है कि किधर फोकस करना है, फिर ज़ाहिर है कि एवरीडे साइंस पे आपको फोकस करना है, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस या आईआर पे फोकस करना है, फिर आपको ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स पे करना है, क्योंकि इधर से आपके आइडिया बिल्डिंग होती है, आपका क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होता है। फिर आपको एक आध कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे जेंडर स्टडीज़ वगैरह है, और इन चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है। तो कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट की आपको मतलब कि ट्यूशन पढ़नी ज़रूरी है। अब उसमें फिर अपने आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आप कितना रेंज आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो बहुत कम रेंज अफोर्ड कर सकते हैं वो 50,000 तक में तैयारी कर सकते हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो 1 लाख तक में कर सकते हैं या 80,000 में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो हम तो यही फिर मशवरा देते हैं कि बजाय इसके कि बहुत बड़े नामों के पीछे जाने के, और जो ये वाले जो इदारे हैं जिस तरह
یہ الامین اکیڈمی ہے، یہ ہیں کہ جن کے پاس الگ الگ ٹیچرز کے کلسٹرز موجود ہیں. ٹیچر اسپیسیفک تیاری زیادہ کریں بجائے اس کے کہ اکیڈمی اسپیسیفک تیاری مطلب زیادہ کریں کہ جہاں جس سبجیکٹ کا آپ کو بہتر ٹیچر نظر آتا ہے اس کے پاس آپ مطلب کہ جائیں. پھر اس کے بعد پھر یہی ہے کہ اس کی یہ والا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی پلاننگ ہے کہ اس کو یہ پلاننگ یہی ہے کہ آپ ان ٹرمز آف منی یا ریسورسز کس طرح پلان کرتے ہیں، ٹائم کے حساب سے کس طرح پلان کرتے ہیں، نوٹس بنانے پر کیسے پلان کرتے ہیں اور نوٹس کو ایوریج کرنے پر کیسے پلان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا جو ایگزام اسپیسیفک اسٹڈیز ہیں اس کی مطلب کہ اہمیت ہے کہ یعنی یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی گائڈ کرنے والا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹیوشن پڑھی ہوتی ہے ڈھنگ سے، لیکن انہیں نوٹس بنانے کی عادت ہوتی ہے، وہ ایگزام اسپیسیفک اسٹڈیز کر لیتے ہیں. تو سیزن کرنے کا کوئی گر نہیں ہے، لیکن اگر ایک کوئی گر ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے نوٹس بنانے کی عادت ہے. نوٹس بنانا اور نوٹس کو ایوریج کرنا. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی مدد دیتی ہے، کیونکہ جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو اس کو آپ سمرائز بھی کرتے ہیں، سنتھسائز بھی کرتے ہیں، پیرافریز بھی کرتے ہیں، ایوریج بھی کرتے ہیں، ورکنگ انٹروڈکشن اور کنکلوژن بھی لکھتے ہیں، اس کے ورڈز کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے سینونمز وغیرہ کی طرف بھی جاتے ہیں، اپنی رائٹنگ میں ورائٹی بھی پیدا کرتے ہیں. دوسرا جو ہے کہ ون لرنس ٹو امپرووائز بائی میکنگ نوٹس، کہ آپ ایک میجر نوٹ سر سید پہ بنا لیتے ہیں لیکن جو ویریئنٹس ہیں اس پہ آدھے آدھے یا پونے پونے صفحے کے ہنٹس لکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ سوال اس طرح آ جائے تو اس کو کس طرح کرنا ہے. پھر ہے کہ بریجز دا گیپ بٹوین سبجیکٹ اینڈ پیپر، کیونکہ سبجیکٹ اور پیپر بہت کنفیوزنگ ہے نا. دیکھیں 2016 میں جب سلیبس چینج ہوا تو یہ تھا کہ پاکستان افیئرز میں 1906 سے لے کر 40 تک کچھ بھی نہیں آئے گا. 2016 میں 3 سوال آ گئے، 17 میں 1 آ گیا، 18 میں 2 آ گئے اور اس بار 1 بھی نہیں آیا. تو ظاہر ہے کہ تو تیاری کریں، ایگزام اسپیسیفک تیاری کریں، یہ دیکھیں کہ پاس پیپرز میں کس طرح کے سوال آئے ہیں. تو سلیبس کے بھی چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل چھوڑ دیں پورشن پری پارٹیشن تو ایگزام میں پتہ چلے کہ 3 سوال آ گئے ہیں پری پارٹیشن سے. ادروائز وہ آپ کو پی ایم ایس میں کام آ جائے گا، کیونکہ پی ایم ایس میں کم سے کم 40 کے ڈیکیڈ سے 2 سوال آ جاتے ہیں. تو پی ایم ایس بہت کریٹیکل ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگ جو کہ 2 دفعہ جن کا پی ایم ایس کوالیفائی ہوا تھا پچھلے 1-2 پی ایم ایس میں فلنگ ہو گئے، کیونکہ پاکستان افیئرز کا پیپر زیادہ کریٹیکل آ گیا، اس میں فیلیئرز کے ریشو بہت زیادہ ہو گئے. پھر ہے کہ immensely helpful for developing اور reaching clarity about nature of exams، کس طرح کے ایگزامز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئرٹی ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے. پھر اس کے بعد انٹرویوز میں بھی کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ انٹرویوز 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو جنرل ہوتے ہیں، یا گروپ اسپیسیفک ہوتے ہیں، یا آپشنل اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو جب جنرل ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں سب کچھ پوچھا جاتا ہے. گروپ اسپیسیفک میں آپ کو اگر پولیس والا ہے تو پولیس سے زیادہ سوال پوچھ لیجیے، فارن سروس والا ہے تو اس سے زیادہ سوال پوچھ لیجیے. لیکن جب بھی انٹرویو آپشنل اسپیسیفک ہوتا ہے تب آپ کو یہ پرانی جو تیاری ہے اپنے نوٹس کی کام آ جاتی ہے. اس لیے پھر نوٹس کو 3 سے 5 لائنوں میں دوبارہ سے ایوریج کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیز کو جو انڈرپن کرتی ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یور ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ڈیٹرمنس یور الٹیٹیوڈ، کہ آپ کی بلندی کا یا پستی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ آپ کے رویے سے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو جس طرح وکیل ہیرل کہتا ہے کہ جو جس طرح گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو ایٹیٹیوڈ رینوول کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو کمپٹیٹیو ایگزام کی لائن ہے نا، یہ بڑی مایوسیوں کا بھی سفر ہے نا، کہ بعض لوگ 3 CSS کرتے ہیں نہیں ہوتا، 3 PMS کرتے ہیں نہیں ہوتا، لیکچرشپ کے ایگزام دیتے ہیں نہیں ہوتا. پھر کوئی نہ کوئی ان کو بھی اچھی جاب ملی جاتی ہے، لیکن پرووائڈیڈ کہ وہ اس پہ لگے رہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کچھ 40 کے قریب ایسے میڈم سلمہ کو چیک کروائے تھے. بعد میں وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو گیا کہ میرا ایسے اچھا نہیں ہوا، اس چکر میں اس نے اگلے 2 پیپر چھوڑ دیے پاکستان افیئر کرنٹ افیئرس کے. اب یہ والا مسئلہ ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈ سے مار کھا جاتے ہیں، کہ ایٹیٹیوڈ سے آپ کو مار مطلب ہے کہ نہیں مطلب ہے کھانی چاہیے. پھر ہے کہ اس میں جو اچھے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ایٹیٹیوڈ رینیول کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جس طرح گریٹیٹیوڈ ہے، کنسنٹریشن ہے، پرزیویرنس ہے، ڈٹرمینیشن ہے، ہارڈ ورک ہے. اس پر اچھی کوٹیشن لکھ کر اپنے کمرے میں لگائیں کہ ٹھیک ہے نا، کہ یہ تاکہ آپ ایک موٹیویٹڈ رہیں، کیونکہ یہ ایک اسپرنٹ نہیں ہے نا، ایک جرنی ہے. اسپرنٹ کا رنر جو ہوتا ہے وہ 100 میٹر کا رنر ہوتا ہے، جو CSS کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ایک میراتھن کا رنر ہوتا ہے، وہ 26 میل یا 42 کلومیٹر کا جو میراتھن کا رنر ہوتا ہے. چاہے PIT ہو چاہے یہ سارا ایک جرنی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے کہ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو CSS کا یا جو بھی آپ کی تیاری کا سیزن ہے، یا آپ کا یہ جو ہے کہ روئنگ سیزن ہے، یہ سوئنگ سیزن ہے، اس کا جو ہارویسٹنگ سیزن ہوگا یہ مطلب ہے کہ بعد میں آئے گا.
یا پھر ہے کہ جس طرح کی کوٹیشن ہوتی ہیں کہ there are no limits but I am, اس طرح کی جو کوٹیشن ہوتی ہیں یہ آپ کو, یا وہ اسنیل کلائم ماؤنٹ فیوجی سلولی اینڈ سلولی, تو یہ گڈ ریڈس بھی ہوتی ہیں, کوٹیشن فار آل اوکیزن بھی ہوتی ہیں. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان کی آڈیو بکس بھی مطلب ہے کہ ہوتی ہیں, یہ وینڈر ہے, کی تھرل ہے, ان لوگوں کی, جین کارنیگی ہے, تو ان سے بھی آپ انسپریشن لیں. پھر ایک گریٹیوڈ جنرلی کرنی چاہیے, اللہ کی 3 نعمتوں کا لکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر صبر, استقامت, راضی برضا رہنا, چھوٹی چیزوں پہ خوش رہنا, ان چیزوں کے اثار ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بہت آگے لے جاتے ہیں. آپ میں اس سے بے صبری نہیں ہوتی, انکنسسٹنسی نہیں ہوتی, فرسٹریشن نہیں ہوتی. یو نیڈ ٹو ڈیولپ ریکویزٹ اسکل ٹو گو ود ہائی پریشر سچویشن. میں بیسکلی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو ہائی پریشر سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے آپ کو اسکل چاہیے. یہ اسکلز آپ کو میتھس پڑھنے سے نہیں آئیں گے, یہ اسکلز آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ اور ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنے سے مطلب ہے کہ آتے ہیں. اور آخر میں کچھ 1-2 ادر تھنگس ون شوڈ ریمبر فار سیکیورنگ یہ جو ہے کہ مارکس. ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل مارکس جو سی ایس ایس میں 220 نمبر پہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو ریٹن کا کوشچن بنتا ہے وہ 180-190 نمبر پہ بنتا ہے. اگر آپ آبجیکٹیو میں کم نمبر لیتے ہیں تب کبھی بھی آپ 680 سے 730 کی تھریش ہولڈ کو پار نہیں کر سکتے. ایک ایوریج پیپر کو اچھا پیپر, خراب پیپر کو ایوریج پیپر, اور بہت اچھے پیپر کو بہت ہی اچھا پیپر جو ہوتا ہے کہ آپ کو آبجیکٹیو بناتے ہیں. اگر کوئی 18-20 ہر پیپر میں آبجیکٹیو میں اسکور کر رہا ہے تو آبویسلی اس نے 100-150 کا فرق ویسے ہی ڈال دینا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس پہ. دوسرا ہوتا ہے کہ مارکس یو ایم ٹو اسکور, یہ 180 پلس آبجیکٹیو میں ہاؤ ٹو گیٹ دوز مارکس. 200 نمبر کے سبجیکٹ پر ایک ہفتہ آبجیکٹیو پہ لگائیں, یعنی 3 مہینے لگتے ہیں 200 نمبر کے سبجیکٹ کو تیار کرنے میں. 100 نمبر کے سبجیکٹ کو تیار کرنے میں مہینہ لگتا ہے, پاکستان افیئر کو 1.5 مہینہ لگتا ہے, کرنٹ افیئر کو 1.25 مہینہ لگتا ہے. لیکن اس میں 3 سے 4 دن آبجیکٹیو پہ ضرور لگائے, اور اگر 200 نمبر کا پیپر ہے تو 8 دن آبجیکٹیو پہ ضرور لگائیں. یہ آپ کو پی ایم ایس میں بھی کام آ جائیں گے, 1 پیپر ایگزام میں بھی کام آ جائیں گے, 2 پیپر ایگزام میں بھی کام آ جائیں گے. بس یہی میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ٹیچر کا اور تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ. صرف 2-3 باتیں. آپ نے ٹیچر کی گفتگو سنی, اور جتنی گفتگو ہم چاہتے تھے اتنے ہی ٹیچر کو بلایا ہے. اگر تمام ٹیچر کو بلا لیتے تو اور ٹائم چاہیے تھا. الامین اکیڈمی پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے جو ہر طرح کے بچوں کو خوش آمدید کہتا ہے, اور اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. کوئی پاکستان میں بچی یا بچہ یہ نہ سمجھے یا یہ نہ کہے یا اس کے والدین پریشان نہ ہوں کہ بچی یا بچہ پڑھنا چاہتا ہے, سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے, پی ایم ایس کرنا چاہتا ہے, لیکن فیس نہیں. تو آپ آئیں, آگے بڑھیں, اور ساتھ یہ ہے کہ محنت کریں اور گول بنائیں اپنے ذہن میں, پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. والدین سے دعائیں لیں. ہم اس اکیڈمی میں فوجی سسٹم میں ہمارا, ہم جس نے آنا ہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن اب ہم نے یہ سختی شروع کی ہے کہ جو بچہ چھٹی کرے گا بلا وجہ ہم اس کو 500 روپے جرمانہ کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد فیس نہیں ہے, ادارے کی بہتری ہے. آپ کے لیے ہاسٹل کی سہولت موجود ہے, بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی. آپ آگے آئیں, بڑھیں. ہمارے پاس لائبریری بننے جا رہی انشاءاللہ. یہ 15-20 دنوں میں تقریباً ہماری کوشش ہے 1000 کتاب کم از کم ہم ابتدائی طور پر آپ کو پڑھنے کے لیے دیں. میں یہاں اسلامیت پڑھاؤں گا آپ کو, اور اسلامیت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جب مہینہ ڈیڑھ پہلے سیمینار ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں جیو تیز کے اوپر اپنے پروگرام اجتہاد میں جو اسلامیات کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان موضوعات کے اوپر میں پروگراموں کی ریکارڈنگ کروانا چاہتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے رمضان میں پروگرام چل چکے ہیں. اجتہاد کے نام سے آپ پروگرام پہ جائیں جیو تیز کے اوپر. جو موضوع بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تیاری کرنا چاہتے ہیں, اسلامیت کی بات کر رہا ہوں, تو آپ اس موضوع کو لکھیں, آپ کے سامنے موضوع آ جائے گا.
اور وہاں آپ کو وہ پروگرام جب میں پڑھاؤں گا تو اس پروگرام میں چلاؤں گا بھی کلاس میں، اور ساتھ اس کی تشریح بھی ہوگی. پھر کتاب بھی انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں تیار ہو رہی ہے اسلامیت کے اوپر، وہ بھی آ جائے گی. تو یہاں پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ 4 سیٹ جو ہیں، جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مسلک ضرور ہوتا ہے. یہ بیوٹی ہے اسلام کی. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل تشیع ہے. تو ہم نے الحمدللہ اپنے اس پروگراموں میں 4 سیٹ کو بلایا ہوتا ہے. ایک سوال جب ایک کسی بھی مسلک کا بندہ آپ سنیں گے تو باقی جو 3 لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اگر وہ مسلک والا بات ٹھیک کہہ رہا ہے، جواب صحیح دے رہا ہے، تو وہ 3 خاموش رہتے ہیں. اگر وہ دے گا تو وہ 3 بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کو اتھینٹک چیزیں ہیں اس پروگرام کے اندر ملیں گی. تو آپ آگے آئیں. پھر انشاءاللہ ہمارے پاس جو ٹاپ میڈیا پرسنالٹیز ہیں وہ بھی آتی ہیں. ان کو بھی ہم اسپیشل آپ کے لیے زحمت دیں گے کہ وہ 15 دن مہینے کے بعد کوئی ایک ایسی شخصیت آپ کو ملے جن کے سامنے یہ پاکستان کی تاریخ مرتب ہوئی ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے کبھی پاکستان اوپر گیا ہے، کبھی نیچے آیا ہے. تو ان لوگوں سے بھی ہم آپ کو مستفید کریں گے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہم یہاں اکیڈمی میں یہ ایک بات درست ہے کہ جو بھی بچہ جب CSS کر لیتا ہے یا جو تیاری کرتا ہے یا اس کا ذہن بنتا ہے، تو میرا جو 6 سال کا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پر اسی دن ہی اپنے آپ کو CSP آفیسر سمجھتا ہے کہ میں بن چکا ہوں. تو ہم یہاں ماشاءاللہ ان کو کان بھی کھینچتے ہیں، بازو بھی کھڑے کراتے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اولاد کی طرح آپ کو پڑھانا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے باقی اکیڈمیوں کی طرح کہ ہمارا مقابلے کسی سے نہیں. بھی آپ سے فیس لے لی، آپ کلاس آئیں نہ آئیں، آپ سگریٹ پیتے رہیں باہر کھڑے ہو کے، ایسے نہیں ہے. جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن کلاس کے دوران اس نے سستی نہیں کرنی. ہمیں بڑی تعداد بھی نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑے لوگ چاہیے لیکن ذمہ داری والے چاہیے. باقی کارکردگی کی بات رہی تو عثمانی صاحب ہمارے سب سے سینئر موسٹ ٹیچر ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو تحصیلدار حضرات کا جو سب نے بات کی، اب دیکھیے جو آپ کو فائدہ کیا ہوگا. آپ نے CSP یا PMS آفیسر تو انشاءاللہ بننا ہی بننا ہے. خدا نخواستہ نہیں بنتے تو پھر آپ نے وہ نہیں ہے جو آپ کے والدین کام کر رہے تھے. پھر آپ نے جیسے یہ 6 بچے ہمارے پرسوں تحصیلدار بنے ہیں. یہ جو صوفی صاحب جو پہلی پکچر ہے اس سائڈ سے، یہ کل ان کی 17ویں اسکیل میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 16ویں 17ویں اسکیل میں ہمارے 37 بچیاں اور بچے لیکچرار لگ چکے ہیں. وابدہ میں ہمارے بچے SDO لیول پہ جا چکے ہیں. کئی ہمارے پٹواری بچے بنے ہیں. تو کئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے شعبے کے HR ہیڈ ہیں، کوئی ایڈمن ہیڈ ہے. ان کے 2.5 لاکھ روپیہ اس کی آمدن اس وقت ہے. اس لیے یہ آپ نہ قطعاً سمجھیں کہ آپ کر نہیں سکتے. بیٹا جب آپ اس کلاس کو پڑھیں گے تو یہ اس سے مشکل کوئی اور امتحان ہے نہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی جو تیاری کی ہوئی ہے، آپ کا جو پڑھا ہوا ہے 1.5-2 سال جس سال کہہ رہے تھے باقی ٹیچر نے بات کی، وہ آپ کے کام آنا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا. اور کچھ بھی نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اب چھوٹی سی کوئی دکان شروع کرتے ہو اور اللہ کی مہربانی اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہو، تو وہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کے کام آئے گی. جو ایک کسان ہوتا ہے اگر پڑھا لکھا ہو تو اس کی 4 ایکڑ زمین بھی ہو نا تو اس کی جو آمدن ہے وہ 10 ایکڑ والے سے زیادہ ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سال کاشت کیا فصل کرنی چاہیے. تو آپ آگے آئیں، بڑھیں، اور جو جس بچے کا جو مسئلہ ہو، فیس 1000 ہم نے لینی ہے، لیکن جتنی آپ دے سکتے ہیں قسطوں میں کر لیں، لیکن ذمہ داری بنائیں. آپ دیکھیے میں بھی بنیادی طور پہ دیہاتی ہوں. تو جب ہم لاہور آئے تو لاہور میں سونے کے لیے جگہ مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت بھی تھی اور مشکل بھی ہوتا تھا شروع میں. تو آپ آگے ہیں، ہاسٹل آپ کے پاس موجود ہے، پک اینڈ ڈراپ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم اور بھی انشاءاللہ جو ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کئی اور بھی خیالات. ابھی ہم نے زمین لی ہے
تو ہم انشاءاللہ وہاں کو 7-8 منزلہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم اس کو بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ابھی جون کے اندر ہی سر ہم ملتان میں برانچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیصل آباد. کل میرے روحانی ایک بزرگ ہیں تو اس کے پاس گیا تو ہم روحانی طور پہ بھی آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے رہنمائی لے کے سینئر موسٹ جو ہمارے بزرگ ہیں آپ کی سرپرستی بھی کرنی ہے. جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے، فطرت کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنا رزق اپنے معاملات اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ اکیڈمی بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہم نے صرف یہاں بچوں کو خوش آمدید کہنا ہے. تو جو ہمارے پاس فرد آتا ہے بچی یا بچہ، ہم سمجھتے کہ وہ اپنا رزق اپنے معاملہ ساتھ لے کر آئے گا. ہم تو صرف امین ہیں، ہمارے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں. ضرورت اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ہمیں بھی بعض دفعہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ٹیچر کو ہمارا ابھی بھی بول ٹی وی والے میرا اندر انٹرویو کر رہے تھے تو سب سے جو پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر آپ بس مفت پڑھاتے ہیں؟ تو ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو ہماری ماشاءاللہ یہ ریٹن پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی ٹیچر سے مفت نہیں پڑھواتے، کیونکہ تاکہ بچوں کا جو ہے نا یکسو رہیں اور ٹیچر بھی پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ محنت کریں. تو آپ آگے آئیں بڑھیں، کسی بچے کا سوال ہو تو بتائیں. ماشاءاللہ ٹیچر 4 ٹیچر موجود ہیں تو آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں. سوال کیا کریں، آپ کی جھجک دور ہونی چاہیے. یہ کھانا کھانے سوال ہے کوئی؟ ابھی جن بچوں منڈے سے ہماری کلاس کا آغاز ہوگا نئے سیشن کا، ابھی آپ سائمہ میڈم اندر بیٹھی ہوں گی، آپ ان سے جا کے فارم لیں اور منڈے کو آپ آئیں. اپنے ہفتہ 3 دن 4 دن آپ ہمارے ٹیچر کا، ہمارے سٹاف کا جو رویہ ہے، جو پڑھانے کا ٹیچر کا انداز ہے، اس کو بھی آپ جج کریں. یہ بھی آپ کو یہاں سہولت ہے. اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا لنگر ہے تو ہم کھانے کو بھی لنگر کہتے ہیں. تو ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ قل شریف. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جو ہم نے ذکر اذکار کیا، جو ہمارے ٹیچر نے گفتگو کی، جو ہمارے سٹاف نے محنت کی، جو بچیاں اور بچے آج اس مجلس میں دور دراز سے سفر کر کے آئے، اللہ سب کا آنا ہمارا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہ بچیاں اور بچے جوان ہیں، والدین کی کمزور ہڈیاں ہو گئی ان کو پڑھاتے ہوئے، ان پہ خرچ کرتے ہو. اللہ اب ان بچوں کو اپنے والدین کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے اوپر خیر و برکت عطا فرما، ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں یکسو ہو کر اپنے کام میں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس پروجیکٹ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے سٹاف کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما، پاکستان کو پر اپنا فضل کرم مہربانی فرما. اے اللہ جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کی لمبی صحت و زندگی عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. اے اللہ میرے والد گرامی کے نام پر یا امین اکیڈمی اللہ ان کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ سب کے والدین پر کرم فرما. اے اللہ بڑوں سے محبت اور ادب، چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا